बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहावलपुर रोड से आप लेफ़्ट टर्न लें यानी सब कब्रिस्तान के अंदर, तो थोड़ी दूर चल के आके फिर एक लेफ़्ट टर्न आती है। आपने उधर मुड़ना है और उधर मुड़ के आप सीधे ये सामने जो रास्ता आ रहा है, इस रास्ते से आप आ रहे हैं तो आपके दाएं तरफ, ये मैं टर्न लेके कैमरे की दिखाता हूँ, आपको ये बोर्ड नज़र आएगा, मेजर शरीफ शहीद, निशान हैदर, सतारा जुर्रत, आखिरी आरामगाह। और ये लेफ़्ट को एरो कर रहा है, तो ये लेफ़्ट को हम सामने दिखा रहे हैं। ये सामने मेजर शबीर शरीफ शहीद का मज़ार है, ठीक है। ये पाकिस्तान के वो सपूत हैं जिन्होंने मुल्क की खातिर दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया था। अच्छा, इनके बिल्कुल सामने एक और शहीद की कब्र है, मज़ार है। असल में आज हम उस मज़ार का वीडियो बनाने के लिए यहाँ कब्रिस्तान मियानी साहब में आए हैं। तो यहाँ से हम फिर जो है बिल्कुल इनके सामने राइट टर्न जो है इसी बोर्ड के साथ जो हम लेते हैं, तो ये मियानी साहब का कब्रिस्तान है। और यहीं से ये छोटा सा रास्ता जो है ये इस कब्रिस्तान में दाखिल होता है और हम इस रास्ते से गुज़रते हुए इस कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं। और यहाँ से हार्डली कोई 50 गज़ के फासले पर दूर एक कब्र पर सब्ज़ चादर नज़र आ रही है। तो ये हम जा रहे हैं पंजाब के बहादुर सपूत जिसका तारीख़ में बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम है दुल्ला भट्टी। जी हाँ, ये हम आहिस्ता आहिस्ता दुल्ला भट्टी के मज़ार पर जा रहे हैं। उस दुल्ला भट्टी के मज़ार पर जिसने पंजाब की आज़ादी के लिए अपने वक्त के सबसे बड़े डिक्टेटर बादशाह, बैरूनी हमला आवर अकबर बादशाह, शहनशाह अकबर, जिसको मुग़ल आज़म भी बोलते हैं, उससे टक्कर ली थी, उसका मुकाबला किया था आखिर दम तक। चलें हम आगे लेकर आपको चलते और इस कहानी को हम साथ साथ आपको बयान भी करते हैं। हम इस वक्त उस मज़ार के बिल्कुल करीब आ चुके हैं जिसकी हमने दूर से निशानदेही की थी कि इस मज़ार पर दूर से सब्ज़ चादर नज़र आ रही है। और ये सब्ज़ चादर है दुल्ला भट्टी के मज़ार की। ये उस अजीम सपूत का मज़ार है। आए उस मज़ार की हम आपको लौह भी दिखाते हैं। ये है उस मज़ार का लौह मुबारक जिस पर लिखा हुआ है उनका पूरा नाम मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ दुल्ला भट्टी, वल्द मियाँ फरीद भट्टी, वल्द मियाँ बज्जल। अच्छा, बाज़ जगह मैंने बिजली भी लिखा है, बहर वल्द मियाँ बज्जल सांदल भट्टी। और तारीख़ पैदाइश उसकी लिखी है 1547 और बाज़ जगह पर 1546 भी मैंने नोट किया। और तारीख़ शहादत इस पर लिखी है 1599 बरोज़ जुमेरात। तो ये है उस अजीम सपूत का
مزار اس کے نام پر بہت سی فلمیں بنی ہیں دلہ بھٹی کے نام سے. انڈیا بھارت میں بھی بنی ہے, پاکستان میں بھی بنی ہے, جس میں لالا سدھیر نے رول ادا کیا تھا, یوسف خان نے ادا کیا تھا ایک اور مووی میں. اور پھر وہ گیت ایک بڑا تھا, واسطہ ہی ربدا تو جائیں کبوترا, اس دور میں. تو یہ ہم آج اس تاریخی شخصیت کے مزار پر ہم اس وقت موجود ہیں. میں پہلے کبھی اس بازار سے گزرتا تھا یہ گل بیگم سمن آباد سے اب گل بیگم والی روڈ پر بھی آئیں تو وہاں سے بھی یہ اس کو راستہ ملتا ہے. یہ لیفٹ سائڈ کو مڑیں گے جا کے قبرستان میانی صاحب پر, تو پھر آپ سیدھے ادھر آ جائیں گے. اور مختلف لگے ہوئے بورڈ بھی نشاندہی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, یہ مزار کی شہرت ہے, اس شخصیت کی تاریخی شہرت ہے. اور قصہ اس کا کچھ یوں ہے کہ ان کی پیدائش جو تھی نا, یہ پنڈی بھٹیاں کے علاقے میں ہوئی. اور ان کے آباء و اجداد جو تھے پنجاب پر حکومت کرتے تھے, بلکہ ان کی حکومت لاہور سے لے کر دہلی اور دہلی سے لے کر افغانستان تک تھی. ان کے جو جد امجد تھے آباء و اجداد تھے. اور راوی اور چناب کا علاقہ جو ہے, ان کے درمیانی علاقہ جو ہے, ان کے دادا کے نام پر تھے, جن کا نام یہاں بجل ساندل لکھا گیا ہے, میاں بجل ساندل بھٹی. ان کے نام پر اس کو ساندل بار کہا جاتا تھا. اور ان کا جو مین موٹو تھا کہ یہ باہر سے آنے والے حملہ آورز جو تھے یہ ان کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ پنجاب کی کو ایک آزاد ریاست کے طور پر, ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر یہ قائم رکھنا چاہتے تھے. تو اس کا نتیجہ مطلب یہ تھا کہ جو باہر سے آنے والے جو حکمران تھے وہ اپنا یہ بات قبول نہیں کرتے تھے, اور وہ ہر خطے پر, علاقے پر, شہروں پر, ریاستوں پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ پھر ٹکراؤ ہوتا تھا, اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ان کے دادا جو تھے ساندل بار, ان کو پھانسی دی گئی. اس کے بعد آزادی کا پرچم ان کے جو والد تھے انہوں نے تھام لیا, اور مغلیہ جو سلطنت تھی اس سے ان کا ٹکراؤ ہوا, اور انہیں بھی پھر گرفتاری ان کی ہوئی اور ان کو سزائے موت دی گئی. اور پھر پنجاب کی آزادی کا جو پرچم جو ہے وہ دلہ بھٹی نے سنبھالا. دلہ بھٹی پنجاب میں ایک بہادری کی علامت تھا. دلہ بھٹی کی زندگی میں ہی اس کی جو بہادری تھی, پنجاب کی مٹی, اس کی ہواؤں, اس کی فضاؤں میں لوگ فوک گیتوں کی شکل میں پھیل گئی تھی. اس وقت کے لوگ دلہ بھٹی کی بہادری کے قصے جو ہیں منظوم طریقے سے سناتے تھے, اور وہ منظوم روایت جو ہے آج کے دن تک پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں پائی جاتی ہے. اور قصہ خوان جو ہیں
ان کے سارے قصے جو ہیں وہ کوئی سرنگی پر ہے، کوئی کسی اور ساز پر ہے، وہ سنائے جاتے ہیں، اور آج بھی ان کے قصے جو ہیں نوجوانوں کے، پنجابیوں کے خون کو گرماتے ہیں۔ تو دوستو، دلہ بھٹی نے اکبر بادشاہ کی جو غلامی ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر جو ساندل بار کے علاقے ہیں اور راوی کے قریب ہے، وہ دلے کی بار بھی بعد میں کہہ رہا ہے، اور اکبر بادشاہ نے دلے بھٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی سے چل کر لاہور کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ 15 سال تک اس کا مقابلہ دلے بھٹی کے ساتھ رہا، اور وہ دلے بھٹی کو شکست نہیں دے سکا، اور پھر ایک چال چلی گئی جو بادشاہ اکثر تخت والے اور تاج والے لوگ جو ہیں چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلے کو انہوں نے امن کا، صلح کا پیغام دیا۔ دلہ کے پاس جو میسنجر بھیجے گئے، جو لوگ بھیجے گئے، دلہ سافٹ مائنڈڈ تھا، سافٹ ہارٹڈ آدمی تھا، نرم دل تھا، رحم دل تھا۔ اس کی زندگی یہ تھی کہ وہ دولت جو ہے امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹتا تھا، غریبوں کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں، وہ عام آدمی کی آواز تھا۔ اب اکبر بادشاہ نے دلے بھٹی کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ مذاکرات کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم امن اور صلح کے ساتھ رہیں، اور آپ کی حکومت تھی پنجاب سے غزنی تک، افغانستان تک، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کی حکومت اسی طرح دے دی جائے، مکمل طور پر بحال کر دی جائے، آپ کو پنجاب کا گورنر بنا دیتے ہیں، ملتان کی گورنری بھی آپ کے پاس ہوگی، اور غزنی اور افغانستان کی گورنری جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوگی۔ آپ صرف اتنا کام کریں گے کہ دہلی میں میری جو حکومت ہے مرکزی ہے اس کو تسلیم کر لیں گے، آپ مجھے نہیں چھیڑیں گے، میں آپ کو نہیں چھیڑیں گا، آپ پوری آزادی کے ساتھ اپنی حکومت کریں گورنر کے طور پر۔ دلہ بھٹی نے ان کی اس آفر کو، اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے یا صلح کے معاملات کو طے کرنے کے لیے لاہور تشریف لے آئے، یہاں جو شاہی قلعہ تھا، اور یہاں پر مذاکرات کے بہانے دعوت سجائی گئی، محفل سجائی گئی، اور اس محفل میں دلہ بھٹی کو دھوکے کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا، اور مقدمہ چلانے کے بعد سزائے موت دی گئی، اور پھر دلی دروازے کے پاس جو چوک ہے اس چوک میں ان کو بھی پھانسی دی گئی، یعنی ان کی جو دادا سے، باپ سے روایت چلی تھی سزائے موت کی، وہ ان کی شہادت تک برقرار رہی۔ اکبر بادشاہ کا اقتدار تو قبضہ ہو گیا، دلہ بھٹی کی داستان بظاہر جو تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن دلہ بھٹی جو ہے آج بھی عام آدمی کے دل میں، ہر پنجابی کے دل میں دھڑکتا ہے۔ جب بھی بہادری کا قصہ سنتے ہیں پنجاب کے لوگ، جب بھی بہادری دکھانے کا کوئی موقع آتا ہے تو پنجاب کے لوگ جو ہیں
جس کو ہم انسپریشن کہتے ہیں، جس کو ہم جذبہ کہتے ہیں، وہ دلہ بھٹی سے جذبہ لیتے ہیں۔ بلا شک و شبہ دلہ بھٹی جو ہے وہ پنجاب کا ہیرو ہے، ہیرو تھا، ہیرو ہے، اور آنے والی نسلوں تک وہ ہیرو رہے گا۔ حکومت پنجاب، میں اس مزار پر کھڑا ہوں اور آپ لوگ بھی میرے اس کیمرے کے ذریعے اس مزار کو، دلہ بھٹی کے مزار کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلہ بھٹی کا جو پنجاب میں رول ہے، جو کردار ہے، جو جرت اور بہادری کی اس نے داستان رقم کی ہے، اس کا مزار جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ حکومت پنجاب جو پنجاب کی ثقافت کا، پنجاب کی تاریخ کا اور پنجاب کے حوالے سے جو ورثہ ہے یا ورثہ ہے، اس کو محفوظ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن دلہ بھٹی جو ہے اس کا مزار جو ہے بالکل سمپل اور سادہ ہے، اور لوگوں نے اپنی مدد کے آپ کے تحت اور ان کی جو چاہنے والے ہیں، ان کی جو فیملی کے کچھ لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا مزار آج کے دن تک اس شکل میں قائم رکھا ہے۔ حکومت وقت چاہے تو ان کی برسی کے حوالے سے سرکاری سطح پر بہت اچھا اہتمام کر سکتی ہے، بہت اچھا اس مزار کی ایک اچھی جو ہے شکل دی جا سکتی ہے، اور جس سے ظاہر ہو کہ اس شہید کو، اس پنجاب کے سپوت کو، اس بہادر ہیرو کو، آدمی کو پنجاب حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ تو دوستو، آج ہمارا مقصد یہ ایک چھپے ہوئے گوشے کو آپ کے سامنے لانا تھا، اور یہ سلسلہ ہم نے جو شروع کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو شہزادی زیب النساء کے مزار کی ایک ویڈیو بنا کر آن لائن کی ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ڈاکومنٹری بھی بنا رہے ہیں، پولیٹیکل پروگرامز بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ابھی ہم بہت سی جو سیاسی، غیر سیاسی اور ثقافتی شخصیات ہیں، ان سے ملاقات کا سلسلہ بھی شروع کرنے والے ہیں۔ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں، جو انفارمیٹیو ویڈیو ہیں، معلوماتی ویڈیو ہیں، وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ہو سکے تو ان ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو دوستو، ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا دوست احباب کا، اپنا اور ارد گرد کا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔